मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। देखो मेरे पास लोग बार बार कहते हैं, मौजू से थोड़ा सा हट रहा हूं मैं, लोग बहुत कहते हैं मुफ्ती साहब के पास बड़ा पैसा आ गया, मुफ्ती साहब 2 नंबर हो गया, मुफ्ती साहब ये हो गया। कभी आप खुशबू लगा के हमारे पास बैठो, मेरे पास पैसा कमाने के नाजायज नहीं जायज तरीके इतने हैं कि मैं अरबपति हो सकता था, और वो सारे तरीके जायज भी हैं। मैंने सिर्फ इसलिए इख्तियार नहीं किए कि जायज होने के बावजूद नामुनासिब हैं, उलमा के वकार के खिलाफ हैं। तो इतना बड़ा ज़र्फ हम लोग लेके टूटा फूटा, यानी हमारे लिहाज से तो वो टूटा फूटा ही है, आपके लिहाज से वो बहुत बड़ा ज़र्फ है। तो एकदम से किसी पे एतराज़ ना कर दिया करो। मुझे बहुत मौके मिले हैं पैसा कमाने के, करोड़ों रुपए कमाने के। मैं किसी कंपनी को नाम दे दूं ना, अपना मेरा नाम यूज़ करो और मेरा शेयर दे दो, मैं इस पर भी कमा सकता हूं। मुझे अपने नाम का मंजन बेचना भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको पैसों में बोलो यूज़ करूं। मेरी अपनी कंपनी भी है, मैं अपने नाम से बना सकता था, एकदम हिट हो जाती। मैंने कहा नहीं, मेरे नाम से कोई मेरा कारोबार बोलो नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये नाम कमाया दीन की दावत और तबलीग के जरिए, लोगों को दीन की बातें सिखा के। अब मैं उस नाम पे बिजनेस शुरू कर दूं, जायज है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गैरत के खिलाफ रखता है यार। मैं क्यों या तो पहले से नाम ही बिजनेस से ऊंचा गया होता ना, जैसे लोगों का तो बिजनेस के नाम ऊंचा जाता है। नाम ऊंचा गया, नमाज रोजे की तरगीब देके जब हमने देख लिया कि अब नाम दुनिया में फैल गया, अब उस नाम के हम शहद बेचना शुरू करते हैं, उस नाम के देसी घी, उस नाम के जो है वो बकरी का दूध सही है, और या उस नाम के जो भी प्रोडक्ट खुशबुएं बेचना शुरू कर दूं, तो इस तरह से भी मैं कमा सकता हूं। और कितनी ऑफरें आई हैं, और शादियों की जहां बात आती है लोग फौरन मर्दाना कुव्वत की तरफ जहन जाता है कि नहीं जाता। पाकिस्तान में आपको जीरो से करोड़पति बनाने वाला जो बिजनेस है वो मर्दाना कुव्वत की दवाएं हैं। मैं इससे भी बहुत पैसा कमा सकता था, क्योंकि जब भी कोई मुझसे शादी का मशवरा लेने के लिए आता है ना दूसरी, तो मुझसे साइड पर ले जाकर पूछता है कि खाना क्या है। अगर मैं कहता मेरे पास एक माजून है, हकीम से मेरे हकीमों से भी ताल्लुकात हैं, सलाम दुआ है, मुझे ये भी पता होता है 2 नंबर कौन सा, 1 नंबर कौन सा, ये सही दवा बनाता है, ये गलत दवा बनाता है। डॉक्टरों से भी है कौन सी दवा जो इन कामों में इस्तेमाल होती है, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, कौन सी वाकई फायदेमंद है, ये नॉलेज मेरे पास बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये मंजन बेचना चाहता, कितना मालदार बन जाता कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है या नहीं है। और अब तो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। पहले तो मैं हैंड टू माउथ चलता था, उस वक्त भी मैंने ये काम नहीं किया, समझ रहे हो। उस वक्त भी मैं नोट छापने की मशीन बन सकता था, क्योंकि दूसरी शादी तो मैंने बहुत पहले से की हुई है, और लोग इतना गैर मशहूर भी नहीं था, मेरे बयान होते थे, लोग आते थे। उस वक्त हकीमों ने मुझे खालिस सलाजीत ला के दी है, खालिस सलाजीत के बेचो, मैंने नहीं बेची। बोरी भर के 1 नंबर सलाजीत, कितनी बिकती है ये, एक एक डले के लिए लोग तरस रहे होते हैं। लोगों ने आए कि भाई ये आप बेचो, आप करोड़पति बन जाओगे। मैंने कहा भाई मेरी क्या हैसियत रहेगी, मुफ्ती साहब का बिजनेस क्या है, सलाजीत बेचते हैं। नहीं यार, मैंने कहा हम खानदानी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वालिद साहब खानदानी थे, बाप खानदानी था, हमारा दादा खानदानी था, हमारी माँ खानदानी थी, हम मर्दाना कुव्वत की। हालांकि सलाजीत सिर्फ इसलिए नहीं बिकती, और भी चीज काम है उसके, लेकिन लेबल उस पर क्या लगा हुआ है, लेबल ये लगा हुआ है ना। और मैं शादियां भी कर रहा हूं तो लोग कहेंगे अच्छा यही काम है इनका। मैंने कहा ये नहीं बेचेगा भाई हम। हालांकि हैंड तुम जो लोग मेरे माजी जानते हैं उनको पता है कैसे हालात चल रहे थे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हालात थे। गुर्बत तो हमने देखी नहीं है, लेकिन मैं बहुत पैसा कमा सकता था। मैंने कहा ना, खानदानी लोग हैं, ये अपने ऊपर लेबल लगाना कि मर्दाना कुव्वत की चीजें बेच रहा हूं, मर्दाना कुव्वत की दवाएं बेच रहा हूं, ये नहीं अच्छा लगता भाई। तो कुछ चीजें जायज, मर्दाना कुव्वत की कोई दवाएं अगर हकीम या डॉक्टर बेचता है तो हराम है हलाल है, बोलो ना, हलाल है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये बीमारी भी लोगों में है ना। अगर वो दवाएं नहीं बिकेंगी तो नुकसान होगा, घर में तलाकें हो जाती हैं। लेकिन हमने कहा ये काम हम नहीं करेगा, समझते हो, फ्री में बांट दी, या पूरा बोरा एक हकीम को बहुत सस्ते दामों मैंने पकड़ा दिया। मैंने कहा जान छुड़ाने के लिए, हालांकि चेक करवाई थी, और अभी भी कर सकता हूं ये काम। हमारे शागिर्द गिलगित में, बल्तिस्तान और हर जगह है, हमारी जो पहुंच है वो बहुत सारी जगहों पर है जहां आपकी पहुंच नहीं है। लेकिन मैं नहीं करता ये काम, क्यों नहीं करता। और तलबा से भी मैं कहता हूं, दीनी मदारिस के जो मेरे शागिर्द हैं, कहता हूं देखो जब तुम दीन का इल्म हासिल कर रहे हो, वकार के साथ दौलत आ जाए ठीक है, अपने वकार पे कभी समझौता मत करना।
دین کا علم ایک بہت عظیم چیز ہے. ایسا نہ کوئی انگلی اٹھائے بولے یہ کیا, یہ سلادید بیچتا ہے, یہ معجون بیچتا ہے, یہ فلانا بیچتا ہے. جائز وہ بھی ہے. تو یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنی دولت اور یہ مفت, ہم بہت کما سکتے تھے, اب بھی کما سکتے ہیں. ہم نے کمپنی, اپنے آپ کو, کسی کو پتا ہماری کمپنی کا نام کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا, تبھی تو چل نہیں رہی. چل رہی ہے لیکن ہلکی چل رہی ہے. تو وقار, عزت کے ساتھ. تو اور پھر وقار کا بھی ہر ایک کا معیار دوسرے سے الگ ہے. ہمارا ایک شاگرد تھا, ایک دن میں نے کہا یار تم کیا کرتے کیا ہو, دین کا علم حاصل کر رہے ہو, کرتے کیا ہو؟ اس نے بتایا میں مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں, بڑی مہنگے بیچتا ہوں, اور میرے پاس آتے ہیں لوگ اور بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں. اس کو میں نے اتنی سنائی, میں نے کہا یا تو دین کا علم چھوڑ دو, یہی کام کرو, یہ کام کرو, پھر کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ, یا پھر دین کا علم حاصل کرنا ہے بزنس کرو, لیکن یہ بزنس علماء پہ سوٹ بولو نہیں کرتا. خیر, ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے سمیٹوں. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو ہر فیلڈ میں کام کا مطلب مختلف ہوتا ہے نا. تو اب آپ کی نظر میں ایک ہندو ڈاکٹر ہے, اس کی قدر یقیناً آپ کے دل میں ہوگی کیونکہ وہ آپ کے کام کا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں کام کے آدمی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں جب اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے کام کا آدمی ہے, تو پھر وہ مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا علم صحیح ہو, کیونکہ عمل کی بنیاد علم پر ہے. آپ کے پاس علم ہی صحیح نہیں ہوگا تو آگے عمل صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس علم یہ ہے کہ فجر میں 3 رکعتیں فرض ہیں, اس کا مسئلہ یہ معلوم ہے, غلط مسئلہ ہے اس کے 3 رکعتیں فرض ہیں, تو اس کا عمل صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ 100% غلط ہوگا. اس کی نماز واجب الادا ہوگی, ساری زندگی غلط نمازیں پڑھتا رہے گا وہ. اگر کسی کے پاس یہ علم ہو کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے بھی جھکا جا سکتا ہے, یا علی مدد بھی کہا جا سکتا ہے, یا غوث آدم مدد بھی, جیسے کہ جاہل پیروں نے یہ چیزیں سکھا دی ہیں, پیروں سے مانگنا اور نبی سے دعائیں مانگنا, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, یہ دعائیں چل رہی ہیں نا مسجدوں میں, اے اللہ کے رسول آپ ہماری حالت پہ رحم کھائیے, آپ ہماری حالت, یہ تو شرک خال. آپ یہاں سے بیٹھ کے نبی کو پکار رہے ہیں. جب علم ہی غلط ہے تو آگے عمل اس علم کی بیس پہ جو ہو رہا ہے وہ کبھی صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں قدر کے لیے ضروری ہے. بعض لوگ کام کے ہوتے ہیں مگر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ چرسی جو چرس کی اسمگلنگ کر رہا ہے, بیکار ہے یا کام کا ہے تو بڑا کام کا. یہ آسان بزنس ہے. یہ آپ دیکھو پولیس کی گاڑیاں پیچھے بھاگتی رہتی ہیں, امریکہ میں بہت ہے یہ ہیروئن چرس ورسنا, تو پولیس کی ہر وقت پولیس مقابلے میں رہتے ہیں یہ لوگ. اب یہ پتہ نہیں ہوتا پولیس اس کو تحفظ دے رہی ہے یا واقعی سچی مچی میں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے. بعض بار پولیس پیچھے بولتی چلتا رہے, ہم دے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہر جگہ 2 نمبری بھی ہوتی ہے, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو کس قدر مشکل کاروبار ہے یہ. تو چرسیوں کی نظر میں ایسے اسمگلر کی قدر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ان کی نظر میں تو بڑے کام کے ہیں. لیکن علم کیا ہے؟ غلط علم کی بیس پہ غلط علم ہے, نظریہ غلط ہے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ انسانیت کی تباہی ہے, اس سے تم پیسہ تو حاصل کر لو گے مگر اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر بیٹھو گے. اللہ نہیں چھوڑے گا تمہیں. ایک انسانی جان کے قتل پہ اللہ نے ہمیشہ کی جہنم کی وعید سنائی ہے. آپ نے لوگوں کو نشے کا عادی بنا کر انسانیت سے کھیلنا شروع کر دیا, تو ایسے آدمی کا تو کیا انجام ہوگا قیامت کے دن. لیکن ان کے پاس یہ علم ہے نہیں ہے, آخرت کے منکر ہیں, آخرت کا علم نہیں ہے. تو صحیح علم اور اس علم کی بیس پہ صحیح عمل, صرف یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ کی نظر میں ہم کیا بن جائیں گے؟ قدردان. پھر اللہ نہ ہماری شکل دیکھے گا, نہ ہماری دولت سے اللہ کو کوئی لینا دینا ہے. اللہ کہتے ہیں تو میری مرضی ہے, کسی کو میں دولت مند بناتا ہوں, کسی کو میں غریب رکھ دیتا ہوں. اپنی اختیار میں نہیں ہوتی یہ سب کچھ. لک, آپ نے انگریزوں میں بھی لفظ سنا ہوگا, لک ہے بھائی, لک. تو وہ لک کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں رزق کے اسباب اور وسائل کھول دیتے ہیں, جب نہیں چاہتے تو سب کچھ ہو کے بھی آدمی روڑے ناپتا پھر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو غرض کس سے کہ علم صحیح ہے اور عمل صحیح. اب دیکھو یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں
اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے نا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام یافتہ لوگ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے تھے، ہم اپنے بچوں کو کس کے راستے پہ چلاتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر بنائیں، ڈاکٹروں کے راستے پہ نہ چلائیں. انجینئر بنائیں، انجینئروں کے راستوں پہ بولو مت چلائیں. سائنٹسٹ بنائیں، سائنسدانوں کے راستے پہ مت چلائیں. راستے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو راستہ اللہ نے متعین کیا ہے، جو انسانیت کا راستہ ہے، جو انسان پہ سوٹ کرتا ہے، وہ راستہ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. دیکھو ایک سائنسدان زنا کرتا ہے، ان ملکوں میں زنا لیگل ہے، اللہ کی نظر میں وہ گمراہ ہے، اس سوسائٹی کی نظر میں وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے نا، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے، ملکی قانون کو تھوڑی توڑ رہا ہے. اور لیب میں یہ بہت اچھی اس کی کارکردگی ہوتی ہے، بڑی زبردست ریسرچ مارکیٹ میں لایا، کووڈ کی ویکسین ایجاد کرنے کا سہرا اس کے سر پر ہے، کتنی تعریفیں ہوں گی. تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن انسانیت کو انسان بنانے کے لیے جو چیزیں انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں، انسان اور جانوروں کو ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں، یہ راستہ سائنٹسٹ نہیں بتائے گا آپ کو، یہ راستہ کون بتائے گا؟ اللہ. کیونکہ جانور بھی زنا کرتے ہیں، ان کے کوئی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا، تو انسان بھی کر رہا ہے. تو اللہ کی نظر میں ایسا سائنٹسٹ، ایسا ڈاکٹر میری اور آپ کی نظر میں عزت دار ہو سکتا ہے کہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے، بھائی علاج بہت اچھا کرتا ہے. اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور کو تو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے. گدھے گھوڑے کو کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ ان کو تو پتا ہے، مگر خدا کا انکار کر کے یہ خواہشات کے راستے پر چل پڑے اور انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں. یہ شراب کا راستہ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر سیکولر اور لبرل دنیا میں جو شراب پیتے ہیں وہ اگر ریسرچ کا کام اچھا کر رہے ہیں، تحقیق کام اچھا کر رہے ہیں، ٹرسٹ چل رہے ہیں ان کے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں لوگ برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے، پیتے ہیں نہیں پیتے ان کی مرضی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے نہ. اللہ کہتے ہیں یہ انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ رکھو. عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. شراب پاکیزہ ہے ناپاک ہے؟ ناپاک. کتے بلی کھانا، ایک سائنٹسٹ کتا کھا کے آ رہا ہے باربیکیو میں، اس نے کیا بنایا؟ کتا. اور کسی کتے پہ ظلم بھی نہیں کیا اس نے، بلکہ مرا ہوا کتا کھایا جو ابھی تازہ تازہ مرا ہے. وہ تو مر ہی گیا نا. اب کسی یا تو خود مارا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ظلم کیا ایک جانور پہ. کتا اپنی موت مر گیا. جیسے ہی مرا ہے اس نے کیا کیا؟ گندگی صاف کی، ڈیٹول سے اس کو دھویا اور بریانی بنا کے کھا گیا. اور پھر بڑی زبردست ریسرچ کی اس نے. دنیا کی نظر میں یہ آدمی برا ہے یا اچھا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اچھا ہے. غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے اور سائنسی تحقیقات بھی کر رہا ہے، اور اگلی شٹل آسمان پہ جو بھیجنے کا اسی کا یہی ہے، ناسا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس نے اللہ کی نظر میں اس نے کھایا کیا ہے؟ پاک چیز کھائی ہے ناپاک چیز کھائی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم میں اور کتے بلوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کتے کو بھی مرا ہوا کتا ملے، بلکہ کتا بھی نہیں کھاتا، میں نے تو دیکھا ہے مرا ہوا کتا کھاتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. کھا بھی لے تو یہ کتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ تو کتا ہے. تو آپ انسان ہو کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو کتے. تو یہ علم کافر کے پاس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی کیا دلیل ہے کتا ناپاک ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. اسلام نے کہہ دیا کہ یہ غلیظ چیز ہے، ناپاک چیز ہے. دیکھو یہیں پر مذہب کی ضرورت پڑتی ہے. ہر چیز اگر انسانی عقل ہر چیز میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ساری دنیا کے سارے لوگ انتہائی پلید اور غلیظ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پلید اور غلیظ ہونے کی نہ سائنٹیفکلی ہمارے پاس کوئی دلیل، نہ عقل اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے.
ایک تھوڑی سی نامناسب سی مثال دیتا ہوں, سگی بہن سے کوئی شادی کا تصور کر سکتا ہے؟ کوئی کر لے تو کیسا لوگ تھوکیں گے اس کے اوپر, بے غیرت, گالیاں دیں گے نا اس کو. کسی سوسائٹی میں یہ رائج ہو جائے, آپ اس کو بولو کہ یہ غلط ہے, تو آپ اس کو کیسے ثابت کرو گے یہ غلط ہے, یہ ناپاک عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو دلائل سے؟ ہے بھائی آپ کا کوئی دوست اللہ نہ کرے سیکولر لبرل, وہ اپنی بہن سے نکاح کر لے, وہ بھی بڑی ماڈرن سیکولر لبرل, دونوں نکاح کی تقریب دے دنا دن دھوم دھڑکا ہو رہا ہے, آپ جاؤ گے اس شادی میں؟ جاؤ گے تھوکنے کے لیے جاؤ گے ان دونوں کے منہ پہ, ایسا ہی ہے نا. اب وہ کہہ رہے تم لوگ مولویوں نے اور یہ مذہب کی باتیں ہیں, اس میں حرج کیا ہے, اس میں کیا کیوں گندا ہے؟ ہم کیا اس کو یہ کہیں گے کہ فزیکلی نقصان دہ کزن میرج اور وغیرہ یہ دلائل دیں گے, یہ ہم کہیں گے یہ عملی ناپاک ہے. فرض کرو دونوں نے ٹیسٹ کرا لیے اور دونوں کی جینز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو کے اس کے بعد کسی بیماری کا خطرہ ہو, میڈیکل رپورٹ بھی لے لی انہوں نے, کوئی خطرہ نہیں ہے بچے کے, کوئی نقصان نہیں ہے. ہم کس بیس پہ اس عمل سے نفرت کریں گے؟ ہم اس عمل کو کیا کہیں گے؟ پلید عمل, غلیظ عمل. یہی الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ گندا آدمی, بے شرم آدمی. جتنی گالیاں ہمیں آتی ہیں جو ہم ممبر پہ دے سکتے ہیں وہ بھی, اور جو ممبر پہ نہیں دے سکتے وہ بھی ایک ڈبے میں بھر کے بطور گفٹ اس کو پیش کر دیں گے. وہ جواب میں اگر یہ کہے کہ یہ تو مذہب نے کہا ہے, قرآن کہتا ہے کہ بہن سے نکاح حرام ہے, میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں, اس کا معیار کیا ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے, غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ شرم کے خلاف ہے, شرم کو ایکسپلین کر کے دکھاؤ, شیکسپیئر نے شرم کی کیا تعریف کی ہے بھائی. تو کوئی الفاظ میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں بیان کر سکتے. آپ کہو گے یہ بے غیرتی ہے, گندگی ہے, محسوس ہوگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہو رہی ہے, مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی. بھائی آپ یہ کہو گے یہ تو بے شرمی ہے, بے غیرتی ہے, کتنا گندا عمل ہے, گھن آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آ رہی ہے, مجھے نہیں آ رہی. بھائی جیسے چائنا والے کتا کھاتے ہیں, ہمیں گھن آتی ہے, ان کو آتی ہے. کہہ رہے تمہیں آ رہی ہے, پتہ نہیں منہ یوں ناک کیوں. ابھی یہ ہمارے دوست شپ سے آئے ہوئے ہیں, تو کہہ رہے ہیں میں کہیں گزر ہوا چائنیز کے ساتھ, کہتے ہیں ان کے کچن کے قریب سے گزر نہیں سکتا میں. کہہ رہے بڑا حوصلہ چاہیے چائنیز کے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے. گزرے اور بے ہوش. جس چیز کی بدبو سے بندہ بے ہوش ہو رہا ہے وہ چیز وہ باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. اب آپ کو یہ گندی ہے, وہ کہیں گندی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا گوبر لگا ہوا ہے اس کے اوپر؟ یہ بھی تو گوشت ہے, اور گائے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. تو کیا ہے اس میں بھی وہی پروٹین ہے, اس میں بھی وہی پروٹین ہے. گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے, گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے. تو گندی کیوں ہے؟ کہ گھن آ رہی ہے. کہ تمہیں آ رہی ہے, ہمیں نہیں آ رہی. بھائی کچھ لوگوں کو تو گائے کے گوشت سے بھی گھن آتی ہے, کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے ہندو تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں, ان کو تو بکرا ذبح کرو, گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت صاف ستھرا طریقے سے پکاؤ, اس میں بھی گھن آتی ہے ان کو. کوئی معیار متعین کر سکتے ہو آپ؟ تو اس سے پتا اب یا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں پاک ہیں, چھپکلی بھی کھاؤ, لال بیگ بھی کھاؤ, کیا خیال ہے؟ پھر زنا میں بہن بیٹی کا فرق ختم. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دیا نا. جمشید کی شادی غفار صاحب سے ہو رہی ہے, ہمیں سن کے بھی گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیسا. میں ایک جگہ گیا ہوں یورپ میں, ہم کہیں بازار میں نکلتے ہوئے جا رہے تھے, عجیب سے کچھ شکل کے لوگ نظر آئے نا, ہمیں عجیب سی گھن سی آئی ان سے کہ یار یہ کیا ہے. اور گلے میں ہاتھ ڈالے, ایک جمشید, انگریزوں کا جمشید اور انگریزوں کا غفار, اتنے بڑے بڑے آدمی, اور کلین شیو بنا کے نا جیسے ہجڑے نہیں بنے ہوئے ہوتے اس ٹائپ کے. ابے ہم نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سب گے ہیں. یہاں جتنے بھی گے ہیں نا ان کا اجلاس چل رہا ہے آج کل, کانفرنس چل رہی. ہمارے تو ہوتے ہیں کتنا ماشاءاللہ سہروزہ اجتماع چل رہا ہوتا ہے, تبلیغ میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, مولانا عباد اللہ صاحب اللہ اللہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب جا کے بیٹھ کے. ان لوگ کا کوئی شب جمعہ تھی ان لوگوں کی, ویکینڈ تھا نا, ویکینڈ, اتوار کی رات تھی ان کا شب جمعہ, اتوار ان کا جمعہ ہوتا ہے, تو ویکینڈ پہ. ابے میں نے اتنی گھن آ رہی, وہ ایک بالی ڈالی ہوئی ہوتی ہے, بالی سے یہ پتا چلتا ہے یہ اس کو فرض کر لیا ہے کہ یہ وائف ہے, جس کے بالی ہوگی. اب یہاں کسی کی بالی دیکھ کے نہ فرض کر لیں, یہاں لوگوں نے فیشن پتا چلا اس کے پیچھے ہو گئے آپ. اتنا اللہ معاف فرما, اتنا گھن آ رہی تھی یار, ان کو کیا ہو گیا یار, کیا غلاظت ہے یار, اتنے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ آدمیوں کے تعلقات.
پورے پورے, بعض کی تو داڑھی بھی تھی بعض لوگوں کی. تو میں نے پھر ساتھیوں سے کہا یہاں سے نکلو, مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ہم پہ ہی نہ عذاب آ جائے اللہ کا. اتنا ایک وحشت ہو رہی تھی اس جگہ سے. آپ ان کو سمجھاؤ. ایک گورے نے مجھے کہا کہ اس میں کیا خرابی ہے, یہ گے میں کیا خرابی ہے, اس میں کیا ہے. جب جمشید بھی راضی ہے, غفار بھائی کوئی جمشید, یہ والا جمشید نہیں, بہت نیک آدمی ہے, جو بھی میرا بیان سن رہے ہیں جمشید وہ بہت پیارے آدمی ہے. میں تو ایک کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں, یہ میرا خیال نام یہ نہیں لینا چاہیے, کوئی اور نام لینا چاہیے. سبکتگین, تو مشکل سا نام جو کسی کا نہیں ہوتا. تو اب بتاؤ, وہ گورا مجھ سے پوچھ رہا ہے, گورا کیا وہ ایک عورت تھی, گوری تھی, مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیوں تم لوگ کے مذہب میں یہ کیوں حرام ہے گے. میں نے کہا بھائی ایک غلاظت ہے, گندگی ہے. کہ نہیں کیا ہے گندگی, کیا بات ہے, ایک آدمی کو پسند ہی, وہ پھر جمشید کا نام میرے منہ پہ آ رہا ہے, ایک آدمی کو پسند ہی آدمی ہے. میں نے کہا کیوں پسند ہے, کوئی غلط کیا ہے اس نے؟ تو ایک یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پسند ہی ہیروئن ہے, ایک آدمی کو پسند ہی بدبو ہے. نیچرلی ایسا تھوڑی ہوتا ہے, وہ غلاظت میں رہ کے گند کی عادت ہوتی ہے نا. تو اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ اس کی پسند کی چیزوں کا انتظام کیا جائے, بلکہ اس کی پسند کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے, اس کا علاج کرایا جائے. لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو, تو انہوں نے کیا کہا, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. تو کہ لوط علیہ السلام نے چھوڑ دیا ان کو. اب جب تمہاری اب چوائس ہی آدمی ہے, تمہیں اب انٹرسٹنگ, جو تم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو لیڈیز میں, تو چلو پھر ٹھیک ہے. ایسا کہا نا, لوط علیہ السلام نے کہا آپ کی جو فیلنگ ہے اس کو چینج کرو بھائی. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, عورت کے لیے آدمی کو, آدمی کے لیے عورت کو. فیلنگ تمہاری دماغ خراب ہو گیا ہے, فیلنگ ہماری فیلنگ, یہ ان کو فیلنگ پہ پوری دنیا چل رہی ہے. گورے سے بات کرو نا, یہ کیا کہتے ہیں ایسے میں ایکچولی جب اس کی فیلنگ ہی نہیں آ رہی, اس کو کیوں نہیں آ رہی فیلنگ, آدمی ہے تو کیوں نہیں آ رہی عورت پہ فیلنگ اس کو. پاکستان میں لاؤ, کسی حکیم سے سلاجید کھلواؤ اس کو, فیلنگ ہی فیلنگ. ہمارے حکیموں کے نام کیسے ہوتے ہیں, پلنگ توڑ حکیم. ہمارے استاذ بتاتے تھے حکیم کا نام ہے پلنگ توڑ. ابھی کیا بتاؤں میں پلنگ توڑ. ایک ہمارے یہاں ایک تصویر شائع ہوئی نا, فیس بک پہ چل رہی تھی, بہت لوگ فارغ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور کوئی کام نہیں ہے, تو اس پہ دکھایا ایک پلنگ ٹوٹا ہوا پلنگ تھا, اس پہ لکھا حکیم جیت گیا, بڑھئی ہار گیا. کارپینٹر جو تھا وہ ہار گیا, حکیم صاحب, یعنی مقابلہ تھا حکیم کا اور کارپینٹر کا کہ تو کتنا مضبوط پلنگ بناتا ہے, اور حکیم کا کہ میں یہ توڑوا کے دکھاؤں. کیا کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, اللہ معاف فرمائے. خیر, تو اتنی گھن آ رہی. اب مجھے بتاؤ, دلائل کی دنیا میں آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ گندا غلیظ پلید عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو نہ. تبھی تو سائنسدانوں نے منظور کیا ہے اس کو, بڑے بڑے دنیا کے ماہرین نے. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس خدائی تعلیمات کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ خدا ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, پاک کیا ہے اور ناپاک کیا. اگر خدا کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تو میں آپ کو بتا دوں, کل ان لوگوں نے جیسے انہوں نے مردوں سے شادی کو لیگل کیا ہے نا, جب یہ سیکولرزم بڑھے گا, یہ بہن سے نکاح کو بھی اللہ معاف فرمائے, یہ بولتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے انسان کو, اس عمل کو بھی انہوں نے آئندہ 20-30 سالوں میں لیگل کر دینا ہے.